इंतजार रखिएगा और मैं आपको बात समझाऊं। जब कहा ना सरकार अब मैं क्या करूं, नबियों के सुल्तान आवाज लेके कहती है भाई अगर तू मेरे कहने पे आ जाता ना तो तेरा एक एक कदम नमाज बन जाता। पीछे रह गए पीछे रह गए बंदे, थोड़ा सा जागिएगा। नबियों के सुल्तान ने कहा अगर तू मेरे कहने पे आ जाता तो तेरा एक एक कदम नमाज बन जाता। हुक्म रसूल के बगैर इबादत करने वालों याद रखो फिर अंजाम क्या होता है। अगर नबियों के सुल्तान कहें कि मैं बुला रहा हूं तो बंदे ना जाए, नबियों के सुल्तान ने कहा था तू आ जाता तो तेरा एक एक कदम नमाज बन जाता। आवाज देके कहते सरकार फिर अब मैं नमाज दोबारा पढ़ूं। नबियों के सुल्तान कहते मुंह पीछे कर, नमाज बाद में पढ़ना पहले कलीमा पढ़। ये है नमाज बाद में पढ़ना, पहले कलीमा पढ़। हुक्म रसूल के बगैर इबादत नहीं है। और यही वजह है कि हमने गदीर के मैदान में नबियों के सुल्तान के हुक्म के बाद अपनी अकल का इस्तेमाल नहीं किया। नबियों के सुल्तान ने कह दिया कि मन कुंतुम मौला वहाज़ा अली मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। यही वजह है कि हुक्म रसूल के बाद फिर हमने अपनी अकल का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन वहां पे कुछ बंदों ने अपनी अकल का इस्तेमाल किया। न्याज़ हुसैन जाके लुत्फ भी लेना चाहिए, मुश्किल दौर है, मुश्किल जमाना है, बड़े आराम से बात करें। पता कैसे किया? रात हो गई थी, एक रात में तो वापस नहीं आ गए थे, रात हो गई थी, उधर रात हुई। मैं न्याज़ हुसैन उधर रात हुई। जिन्होंने अपनी अकल का इस्तेमाल किया उन्होंने ये सोचा कि ये जो हुक्म रसूल है ना ये यहाँ पे हम खत्म करते हैं। उन्होंने सब ने मिलकर प्लानिंग की, वो एक पहाड़ पे चढ़ गया। ये कोई नई आदत नहीं कि पहाड़ पे चढ़ना, ये पुरानी आदत है। जो तारीख पढ़ने वाले सुनने वाले बैठे हो जरा बेदार रहना। वो पहाड़ पे चढ़ गए और जाके उन्होंने बड़े बड़े पत्थर जो है उनको ऐसा हिसाब लगा लिया कि अब यहाँ पे रखा जाए, इसके बाद अगर इसे धक्का देंगे तो ये कहाँ कहाँ गिरेगा। अब तफसीर में लिखा है कि जब ये पत्थर रखे गए ना तो आसमानी बिजली चमकी, उधर बिजली चमकी। नबियों के सुल्तान तो जानते थे कि क्या हो रहा है, उनको तो इस बिजली की जरूरत नहीं थी ताकि बाकी असहाब देख लें कि ये क्या हो रहा है। जब बिजली चमकी ना तो वो जो बंदे थे ना अपनी अकल का इस्तेमाल करने वाले वो पीछे हटे। जनाब अबू ज़र करीब नबियों के सुल्तान आके कहते सरकार ये पहाड़ पे पत्थर बंदे खड़े हैं, ये नीचे फेंक रहे हैं, ये कौन है? नबियों के सुल्तान ने कहा इधर आ मेरे करीब। कान में बता के कहा वादा कर कयामत तक किसी को बताना ना कि ये कौन थे, मैं चाहता हूँ ये मेरे साथ ही रहे। कर दिए यार, जरूरी नहीं होता कि लोगों से बात करना चाहिए, मैं चाहता हूँ ये मेरे साथ ही रहे। अब वो अबू ज़र थे, अब उन्होंने क़यामत तक किसी को बताया तो फिर पता कैसे चला? वो चार बंदे भी साथ देंगे तो मैं समझा दूंगा कि फिर थे कौन। किसी को पता चला नहीं, अबू ज़र ने किसी को बताया नहीं। एक बंदा आया आके कहने लगा अबू ज़र उस रात समझ नहीं आई वो बंदे कौन थे। कहने लगे बता मैं नहीं सकता, बस याद रखना जिसे जिसे भाग के पहाड़ पे चढ़ने की आदत थी वही थे। वही थे। इसके बाद जब अबू ज़र आया, अभी एक मेरे पास उनकी वीडियो इस वक्त मौजूद है, नाम मैं जनाबे जानता था, उन्होंने जनाबे अबू ज़र। अच्छा, वो कहते कि जनाबे अबू ज़र तो मदीने में आते साथ उन्होंने जो आज़ान दी है ना वो बड़ी खूबसूरत है। अच्छा, कहते आज़ान पहले भी खूबसूरत लेकिन तब मुकम्मल हो गई, क्योंकि मुकम्मल उस वक्त तक
کوئی چیز نہیں ہوتی جس کی دو گواہی نہ ہو. گواہی دو ہو تو پھر بات نہ ہو. وہ کہتے ہیں پہلے بھی تھی اسی مکمل ہوئی تھی. ابو ذر نے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. اب بابا جو بندہ علی ولی اللہ پڑھنے والا بیٹھا ہے وہ ہاتھ نہ اٹھائے, پھر وہ ہاتھ جانے علی بادشاہ جانے. آگے آواز دے کے ابو ذر کہتے ہیں اشہد ان علی ولی اللہ. وہ اتنے بھی آیا کریں, مجھے بھی تو لطف آئے کہ آپ میرے ساتھ ہیں. کچھ لوگ تیز قدموں کے ساتھ نبیوں کے سلطان کی بارگاہ میں آئے. سرکار آپ نے وہ آج آذان سنی؟ نبیوں کے سلطان آواز دے کے کہتے ہیں تمہارے جہنم جانے کے لیے یہ کافی ہے, تم مجھے کہہ رہے ہو میں نے آذان سنی؟ جیو آج روزہ لگا, آج تو لاہور کا مجمع ایڈا کبھی چوک نہیں. جاگیے گا تم. یہ خطیب اور سامعین میں ایک بات, سامعین خطیب کو پڑھاتے ہیں پھر اس کا دل کرتے ہیں. اور یہ جو آپ کی واہ واہ سبحان اللہ ماشاءاللہ یہ ساری چیزیں رائے گا نہیں ہیں, یہ عبادت میں شامل ہے. کیونکہ آپ علی کے ذکر میں مسکرا رہے ہیں اور علی کا نام لینا ہی عبادت ہے, اور ان کے ذکر میں مسکرانا وہ بھی عبادت ہے. بھائی جاگیے گا نیاز حسین. آگے کہتے ہیں سرکار وہ آپ نے اذان سنی؟ سرکار نے کہا ہاں سنی. سرکار وہ آج ابو ذر نے کلمات میں اضافہ کر دیا. نبیوں کے سلطان کی حدیث ہے, آپ جتنے بندے کتاب پڑھنے والے بیٹھے ہو کم از کم وہ میرے ساتھ ضرور ہو. سرکار ابو ذر نے آج اضافہ کر دیا ہے. نبیوں کے سلطان کہتے ہیں کیا اضافہ کیا؟ سرکار وہ کہہ رہا ہے اشہد ان علی ولی اللہ اشہد ان علی حجت اللہ. نبی کو سلطان آواز دے کے کہتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ تم میری زندگی میں ہی میری دو باتیں بھول گئے. پہلی کروں گا اگر ساتھ مل کے تو ٹھیک ہے, نہیں تو مسائل میں بابا جی ہوں تک پڑھ سکوں گا. مولا دعا کر. سرکار دو باتیں. سرکار نے کہا پہلی بات. سرکار کون سی؟ کہا پہلی بات یہ کہ میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ اس زمین کے اوپر اس آسمان کے نیچے ابو ذر سے زیادہ سچا کوئی نہیں. اس سے بلانا اللہم صلی علی محمد بر حبیب خدا ختم الانبیاء رحمت للعالمین بواز بلند صلوات. صلی علی محمد محمد. کیا میں نے کہا نہیں تھا کہ اس زمین کے اوپر اس آسمان کے نیچے ابو ذر سے زیادہ سچا کوئی نہیں؟ سرکار کہا. سرکار نے کہا اس کے بعد دوسری بات بھی تم بھول گئے. سرکار کون سی؟ یہ کچھ دن پہلے غدیر کے میدان میں تمہارے ہی پلان لے کے ممبر بنا کے علی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کے, سارے نہیں تھوڑے سے عقیدے والوں کے لیے جملہ کر دیتا ہوں, سارے نہیں بھی بولیں گے, جو عقیدے والے ہیں وہ ذرا خوش ہو جائیں گے اور پھر میرا بھی دل خوش ہو جائے گا. نبیوں کے سلطان کہتے ہیں یہ کچھ دن پہلے تمہارے ہی پلان لے کے غدیر کے میدان میں اللہ والا ہاتھ اپنے ہاتھ میں بلند کر. بہت شکریہ, بہت شکریہ. میں نے کہا نہیں تھا کہ من کنتم مولا فہذا علی مولا, جس کا میں مولا اس کا علی مولا. میں نے پہلے کہا ویڈیو میرے پاس موجود ہے, بھائی اہل سنت ہے, نام مجھے نہیں آتا, معتبر شخصیت ہے, ان کے علاوہ بھی بہت سے علماء کتابوں میں یہ لکھا پڑا ہے. نیاز حسین جاگیے گا. جب کہا نا یہ کچھ دن پہلے تمہارا ہی پلان لے کے ممبر بنا کے میں نے کہا تھا جس کا میں مولا اس کا علی مولا, تو کہنے لگے سرکار ہاں آپ نے کہا تو تھا, لیکن نہ اس میں کلمے کی بات ہوئی تھی, نہ اس میں آذان کی بات ہوئی تھی, نہ اس میں اقامت کی بات ہوئی تھی, نہ اس میں نماز کی بات ہوئی تھی. بس یہ کہنا تھا کہ حسنین کے نانا کا جمال آیا, جمال کے عالم میں کہتے پیچھے ہٹ. اس دن میں نے یہی تو سمجھایا تھا کہ جہاں بھی میں آ جاؤں وہاں علی وہاں جمال. ہر علی والا ہاتھ بلند کرے مل کے بولے حیدری. جہاں بھی میں وہاں علی وہاں. اور پھر بابا جی اب تو عجیب سی بات ہوگی, بندے
عقیدہ پڑھتے ہیں تو بندے کہتے ہیں یہ شرک. شرک صرف یہ نہیں ہے کہ بندہ علی بادشاہ کا فضائل پڑھے تو شرک ہے. ایک بات یاد رکھنا، علی رزق بھی دیتے ہیں. بالکل. بابا جی دلیل اتنی بڑی دوں گا کہ آپ اپنے بیٹے کے لیے دعا کریں. علی رزق بھی دیتے ہیں، علی اولاد بھی دیتے ہیں، بیٹا بھی دیتے ہیں، بیٹی بھی دیتے ہیں. ہم جو کچھ مانگتے ہیں انہیں سے مانگتے ہیں، ہمیں وہی دیتے ہیں. ہم علی سے ہی مانگتے ہیں. اگر علی سے مانگنا شرک ہے تو پھر یاد رکھو اللہ نے علی کو سب کچھ دے دیا ہے. یاد ہے حسین جاگنا، میں نے کہا اللہ نے علی کو سب کچھ دے دیا. میں نے کہا کہ اللہ نے علی کو سب کچھ دے دیا، رزق بانٹ دیا، ہر چیز دے دی. تو بندہ کہتا ہے اگر سارا کچھ علی کو دے دیا تو خود کیا رکھا. میں نے کہا عقل کا علاج کر، اللہ نے اپنی ساری مرضیاں علی کو دے کے علی کو خود رکھ لیا. بندے پہنچے ہو، اللہ نے ساری مرضیاں اپنی علی بادشاہ کو دے کے خود علی کو رکھ لیا. اور بندے کہتے ہیں شرک ہے. صرف شرک یہ نہیں ہے کہ اللہ کے برابر کسی کو دوسرے کو سمجھنا، صرف یہی شرک نہیں ہے. شرک کی 5 قسمیں ہیں. بندے سمجھتے ہیں کہ بس یہ اتنی بات کر لی تو شرک ہو گیا. ایک تو یہ اکثر آپ سنتے ہیں کہ جی جیڑا بندہ بھی اللہ نے مقابلے تو لیا وہ شرک. دوسری میں قسمات بیان کروں گا، باقی 5 پہ کسی پوری میں قسمت. دوسری شرک آپ کے اور میرے 5ویں مولا کا فرمان. اور میرے پاس کتاب گاڑی میں موجود ہے بابا جی، کہیں دور سے نہیں مجھے لے کے آنے. وہ کہتے ہیں کہ ایک شرک وہ ہے کہ جو آپ اللہ کے برابر کسی دوسرے کو لیں. آخری جملہ فضائل کا تھوڑا سا بیدار ہو کے سننا. ایک شرک وہ ہے جو آپ اللہ کے برابر کسی کو سمجھیں، وہ شرک ہے. اور یاد رکھنا ایک جملہ بابا جی میرے ذہن میں آ گیا. آپ کو میرے پاس مولا کہتے ہیں کہ جب تم نماز پڑھتے ہو تو تمہارے ذہن میں کوئی خیال آتا ہے. بالکل. فضائل کا میں اور کھولا کر سمجھ رہا ہوں. اگر فضائل کا خیال تمہارے ذہن میں آ جائے تو کبھی بھی گھبرانا نہ. یاد رکھنا جس کا خیال تمہارے ذہن میں ہے اس کا بھی خالق اللہ ہے. جس کا خیال تمہارے ذہن میں ہے اس کا بھی خالق اللہ ہے. اس لیے کبھی شرک میں تم نہیں آ سکتے. اور دوسری اس کی مثال یہ ہے کہ آپ کے اور میرے 5ویں مولا کہتے ہیں کہ دوسری مثال یہ ہے کہ کسی پاک بی بی کے دامن پر تہمت لگا. میں نے کہا میں آخری جملہ فضائل کا پڑھوں گا اور اس میں پوری مجلس اپنی بند کر کے آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں. پھر زندگی رہی تو کبھی اس پوری 5 قسموں میں آپ سے بات کروں گا. دوسری بات فرمائیے کہ دوسرا شرک یہ ہے کہ کسی پاک بی بی دامن پہ تہمت لگانا. سرکار کہتے ہیں اب تہمت یہی نہیں ہوتی کہ تم کسی کو برا کہو، اگر کسی سچی عورت کو جھوٹا کہو تو بھی شرک ہے. آپ یاد رکھو سیدہ سے بڑی سچی کوئی نہیں. انہیں وہ کہے کہ وہ جھوٹی ہے، وہ کہنے میں کافر کون ہے. جی سیدہ سے بڑی سچی کون ہے. اور پھر اگر انہیں بھی کہے کہ وہ جھوٹی تو پھر وہ اپنا پتہ کرے کہ کافر کون ہے، مشرک کون ہے. اللہ کی نظر میں وہی مشرک ہے جو کسی پاک بی بی دامن عورت پہ تہمت لگا. ختم ہو گئی میری پڑھائی. بابا جی منبر پہ آ گئے. آج 19 رمضان ہے. جتنے یہاں پہ عزادار بیٹھے سب کو پتہ ہے کہ آج آپ کے اور میرے مولا ضرب ختم. مجھے بابا جی کا مضمون نہیں پڑھنا، لیکن اکثر ذاکر منبر پہ کھڑے ہو کے ایک بات کہتے ہیں کہ آج علی کی بیٹیوں کا بابا جی بڑا نقصان ہو. یہ نقصان صرف آج نہیں ہوا ہے، اس سے پہلے بھی ہوا تھا. پہلے تو ہوا تھا جب مدینے میں علی کے گھر کو آگ لگی تھی. پھر یہ نقصان ہوتے رہے، وقت گزرتا رہا.
لاکرین کہتے ہیں دو عیدیں ہیں مسلمانوں کی، دونوں عیدیں کوفہ کھا گیا. جو چھوٹی عید ہے عید الفطر، اس میں آپ کے اور میرے مرشد علی بات. جو بڑی عید ہے اس پہ حسین کے سفیر جناب مسلم. بس دو جملے میں مسائل کو پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ دونوں عیدیں سمجھ میں آ جائیں. ایک بابا جی پڑھیں گے، ایک میں پڑھ دیتا ہوں. شروع سے مجھے نہیں پڑھنی، کربلا سے پڑھنا چاہتا ہوں. 10 محرم کے بعد جب گھوڑے دوڑ گئے تھے، لاشیں دفن نہیں ہوتی، بہن کو بھائی کی لاش سے اٹھا لیا. کہا تھا رونا نہیں، آپ کو رونے کی اجازت ہے. ان کو کہا تھا رونا نہیں. علی کی بیٹی چپ کر کے اپنے بھائی حسین کے لاشیں سے اٹھ گئی. کوفے میں آ گئے تھے. بتاؤ کوفے میں منظر کیا تھا. میں سمجھانے جا رہا ہوں دوسری عید بھی، اگر سمجھ آ گئی تو عبادت مکمل ہو جائے گی. جتنے عزادار یہاں پہ بیٹھے ہو ماتم کی تیاری کرنا. وعدہ کر رہا ہوں علی کی عزت کی قسم ہے، خیرات مانگو گے تو ضرور ملے گی. جب کوفے کے دروازے پہ آئے تو وہاں پہ ایک لاش لٹکی. اجرکم من اللہ یا سیدہ، اجرکم من اللہ یا سیدہ. وہ لاش دیکھ کے نا علی کی علی بیٹی آواز دے کے کہتے سجاد کوفہ میں اب لاشیں دفنانے کا رواج ختم ہو گیا ہے. یہ شمر بغیرت کہتا ہے جلدی کرو، ابن زیاد کے دربار میں جانا ہے. مجھے علی کی عزت کی قسم ہے جیسے ہی علی کی علی بیٹی ابن زیاد کے دربار میں گئی، اس نے کوئی دوسری بات نہیں کی. آواز دے کے کہتے ہیں وہ مسلم کی لاش ابھی لٹکی ہوئی ہے یا کسی نے اتار دی ہے. جو ماتم کرنے کے لیے بیٹھے ہو اجرکم من اللہ، وہ تیاری کرنا. بس یہ کہنا تھا کہ ایک بغیرت کہتا ہے نہیں ابھی تک وہاں دروازے پہ لٹکی ہوئی ہے. ابن زیاد کہتے ہیں اسی دن کے لیے رکھی ہوئی تھی، جاؤ جا کے لے کے آؤ. اب جو ماتم کرنے کے لیے بیٹھے ہو میری طرف دیکھنا. میں بتاؤں بہنوں کے سامنے بھائی کی لاش لے کے کیسے آئے تھے. یوں رسی ڈال کے نا پیر میں کھینچتے ہوئے لے کے آئے، لا کے دربار میں رکھ دی. جب دربار میں آئی تو یہ اپنے بغیرت تخت سے اترا حرامزادہ. ماتم کر میں بابا جی کو ممبر دو، اس سے زیادہ میں آج نہیں پڑھ سکتا ہوں. مجھے علی کی عزت کی قسم ہے جیسے ہی آیا نا ممبر سے نیچے اپنے اس تخت کے نیچے آیا، نیچے آ کے ایک بندے کو آواز دے کے کہتا جلدی کر تازیانہ لے کے آ. اجرکم من اللہ یا سیدہ، کر ماتم کی تیاری اگر بات سمجھ میں آ رہی ہے تو. کہتا جلدی کر تازیانہ لے کے آ. وہ کہتے اب تازیانے کی کیا ضرورت ہے. کہتا ابھی تو تازیانے کی ضرورت ہے، تیرے سامنے دیکھنا کہ ہوتا کیا ہے. پورے کربلا میں علی کی بیٹی اتنی نہیں تڑپی ہوگی جتنی اب اس تازیانے پہ تڑپے گی. بتاؤ ہوا کیا تھا. اس نے اپنے ہاتھ میں تازیانہ پکڑا، تازیانہ پکڑ کے اس نے جناب مسلم کی لاش پہ مارنا شروع کیا. اب مسلم کی لاش پہ تازیانہ لگتا تھا. ادھر بی بی کہتی تھی بہنوں کے سامنے بھائیوں کی لاشوں پہ ظلم نہیں کرتے. بس یاد ہم اندازی نظارہ میں ایمم کلا بھائی صحیح طرح لپی صحیح کر جو بات زیادہ ہوندی